शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि ताहिरीन। आदाब इस्लामी के अंदर आदाब ग़ज़ा खुर्दन हम पढ़ रहे। ग़ज़ा खुर्दन या आदाब ग़ज़ा खुर्दन का मतलब है खाना खाने के आदाब। खाना खाने के आदाब में कुछ आदाब आपकी खिदमत में बयान फरमाए थे या बयान किए थे कि इंसान की शख्सियत का तारुफ़ या इंसान की पहचान खाने के वक्त होती है। अगर किसी इंसान को पहचानना हो या किसी इंसान की अगर आपने मार्फत हासिल करनी हो तो उसको खाने के वक्त देखें, दस्तरख़्वान पर देखें कि दस्तरख़्वान पर उसकी क्या हालत होती है, वो कैसा होता है, उसका बैठना, उसका खाना, उसके खाने का तरीक़ा, वो सारा कुछ आप देखें तो उसके ज़रिए, उस अमल के ज़रिए से आप उस शख्सियत को या उस इंसान को पहचान सकते हैं कि ये किस किस्म का इंसान है। आया ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, अच्छी शख्सियत का मालिक है या बुरी शख्सियत का मालिक है, आदाब रखने वाला है या आदाब का ख़याल नहीं रखता, मुनज़्ज़म है या मुनज़्ज़म नहीं है। उसकी पूरी ज़िंदगी का डिसिप्लिन या उसकी पूरी ज़िंदगी को आप जांच सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसकी मार्फत हासिल कर सकते हैं। किसके ज़रिए से? खाने के ज़रिए से। जब वो दस्तरख़्वान पर बैठा है उस अमल से आप उसको पहचान सकते हैं। और फिर आदाब के अंदर ज़िक्र किया था कि ये शख्सियत, आला शख्सियत कैसे बनती है। खाने के अगर इंसान को आदाब पता ना हो तो हम कैसे हासिल करें, तो 10 आपको आदाब बताए थे। एक छठे इमाम का कौल था कि खाना खाने से पहले जो शख्स हाथ धोता है तो परवरदिगार आलम उसको जिस्मानी बीमारियों से महफूज कर देता है। और इसी तरह से मौला अलैहिस्सलाम का फ़रमान नकल किया था, उसमें मौला फरमाते हैं कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की तिलावत की जाए। ये आदाब ग़ज़ा खुर्दन में से, खाने के आदाब में से है कि खाना खाने से पहले क्या करें? बिस्मिल्लाह पढ़ें। एक शख्स ने एतराज़ किया कि मौला मैंने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खाने ने पेट में दर्द कर दिया, मुझे खानों ने नुकसान दे दिया और मुझे खाने में तकलीफ़ हुई। जबकि आप कह रहे हैं कि अगर खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें तो खाना किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं देगा, उस खाने से आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी आपको। लेकिन उसके बावजूद मुझे शिकायत हुई, मुझे उस खाने ने तकलीफ़ दी। तो मौला ने फरमाया ज़रूर आपने आदाब का ख़याल नहीं रखा होगा। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ी है तो बाकी आदाब का ख़याल आपने नहीं रखा। या अगर बिस्मिल्लाह पढ़ी है तो एहतियात मुस्तहब ये है कि जितने रंगों के खाने हैं, जितनी तादाद के खाने हैं, उतनी दफ़ा बिस्मिल्लाह भी पढ़ें। हर एक ताम के लिए मुस्तहब है, हर एक ताम के लिए अलग अलग क्या करें? बिस्मिल्लाह पढ़ें। रोटी है तो रोटी के लिए अलग पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। खाना अगर सालन खा रहे हैं तो सालन के लिए अलग बिस्मिल्लाह पढ़ें। सालन और रोटी के साथ अगर लस्सी पी रहे हैं तो उसके लिए आप अलग बिस्मिल्लाह पढ़ें। इसी तरह से अगर पानी पी रहे हैं तो उसके लिए अलग बिस्मिल्लाह पढ़ें। रात को चावल खा रहे हैं, रेता उसके अंदर डाल रहे हैं, दूध पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हर एक के लिए क्या करें? अलग अलग बिस्मिल्लाह पढ़ें। जितने किस्म की ग़ज़ा होगी, जितने किस्म का खाना होगा, उतनी तादाद में आपने क्या करनी है? बिस्मिल्लाह पढ़नी है। अगर आपने ये अमल अंजाम दिया और तमाम आदाब का ख़याल रखा तो ये खाना आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। इससे आपकी सेहत अच्छी होगी और आदाब का आप लिहाज रखेंगे।
اس کے بعد رسول خدا کا فرمان نقل کیا تھا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے مومن کے لیے ادب یہ ہے، ایک بندہ خدا کے لیے بہتر عمل یہ ہے کھانا کھانے سے پہلے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے نمک کو چکھے، اور کھانا جیسے ہی ختم کرے اس کے بعد بھی کیا کرے، نمک کو چکھے۔ اس عمل سے اللہ رب العزت اس شخص کی 70 بیماریوں سے اس کو نجات دے گا، 70 بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور 70 بیماریوں سے یہ محفوظ رہے گا۔ یہ جو کہتے ہیں ہمیں پیٹ میں درد ہے، معدے میں تکلیف ہے، کبھی کھانا اچھا نہیں لگتا، کبھی قبض ہو جاتا ہے، کبھی موشن ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے، کبھی پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کبھی سینے میں جلن ہو جاتی ہے، درد ہو جاتا ہے، یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کھانے کو آداب کے ذریعے نہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ کھانا آپ آداب کے ساتھ نہیں کھاتے، اس لیے اس کھانے نے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ بیمار کر دیا ہے۔ تو ایک بہترین عمل یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھیں، اور کھانا جیسے ہی ختم کریں اس کے بعد بھی کیا کریں؟ نمک کو چکھیں۔ اس کے بعد یہ تھا کہ کھانا آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں، رائٹ ہاتھ سے کھانا تناول فرمائیں، اور پیٹ بھر کر نہیں کھائیں۔ پیٹ بھرنے والے سے خداوند متعال غضبناک ہوتا ہے، جسم کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے، انسان اپنے امور کو صحیح سے انجام نہیں دے سکتا۔ کھانا کھانے کے بعد اگر چستی پیدا ہو رہی ہے اس کا مطلب کھانا ٹھیک کھایا، اگر کھانا کھانے کے بعد سستی پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کھانا ہم نے ٹھیک نہیں کھایا، آداب کے ساتھ نہیں کھایا۔ اور اسی طرح آج ہم ملاحظہ کریں کہ ایک اور ادب پڑھا تھا کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھیں، کھانا تناول کریں اور دیکھیں کہ آج کھانا تھوڑا ہے، تو وہاں پر لڑائی نہیں کریں، وہاں پر رونا دھونا شروع نہیں کریں، بلکہ جتنا حصہ آپ کو ملتا ہے وہ کھائیں، اور خاموشی سے آ کر سو جائیں، آرام کر لیں، تاکہ آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے، آپ کا پیٹ شریف بھی بھر جائے، اور ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی آپ خیال رکھنے والوں میں سے شمار ہو جائیں گا آپ کا، کہ یہ صرف اپنا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ حسن حیدر صاحب آ رہی بات سمجھ میں؟ لازم است غذا را به اندازه نیاز در سفره بگذارد، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کھانے کے آداب کے حوالے سے، کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں عموماً اس چیز کا آپ خیال نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اور ہمارے مدرسے میں بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ آپ جو ہے جس کو دیتے ہیں پلیٹ بھر کر دے دیتے ہیں، پھر وہ آدھی کھاتے ہیں آدھی ضائع کر دیتے ہیں، پھر یہ آپ کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ پودوں کو جا کر دے دیں، پودے طاقتور ہو جائیں گے۔ بھائی کھانا چاول پودوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے چاول، پودوں کے لیے خدا نے پانی خلق کیا ہے، پودوں کی الگ غذا ہے، ان کو ہر چیز اگر ٹائم پر دی جائے تو وہ طاقتور ہو جائیں گے۔ لیکن چاول کا جو خرچ کیا جا رہا ہے، روٹی کا خرچ کیا جا رہا ہے، چائے کا خرچ کیا جا رہا ہے، سالن بنایا جا رہا ہے، یہ آپ کے لیے بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے پر مال امام خرچ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا کیا کرے؟ جتنی ضرورت ہو اتنا کھانا لیں آپ اپنی پلیٹ میں، آپ جتنی ضرورت سمجھتے ہیں اتنا ہی کھانا لیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج میری بھوک مری ہوئی ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، آج میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، صحیح ہے؟ تو اس وقت آپ کیا کریں؟ اس وقت پہلے سے بتا دیں، جو تام دینے والا ہے اس کو بتا دیں بھائی میں آج کم کھاؤں گا، مجھے پہلے آپ بھر کر پلیٹ دیتے ہیں، آج ہمیں آدھی پلیٹ دیتے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ آدھی پلیٹ کھاؤں گا۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ چیزیں انسان کو دل سے پسند کر کے کھاتا ہے، کچھ چیزیں پسند نہیں ہوتی انسان کو، اور یہ آداب میں سے کہ مومن انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، اور وہ چیز نہیں دیکھتا کہ یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ ایسا بھی ہے، یہ آگے آداب کے اندر ظاہراً آئے گی روایت، کہ اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے، وہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، اس وقت بھی آپ یہ نہیں کہو کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ میں نہیں کھاتا، نہیں، بے مروت
اگر وہاں پر آپ دکھائیں گے بے مروتی تو یہ بے ادبی ہے، یعنی اگر دل سے اس چیز کو نہیں کھائیں گے، اس کو کہیں گے میں نے نہیں کھانا، یہ عجیب ہے، مجھے پسند نہیں ہے، نہیں یہ نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ خدا کا رزق ہے، یہ خدا نے دیا ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، بے شک نہ ہو پسند، لیکن آپ کے سامنے آ گیا ہے تو اس کو پیچھے نہ موٹائیں، لوٹائیں نہیں اس کو واپس، اس کو کھائیں جتنا کھا سکتے ہیں۔ آپ بے شک یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کم دے دیں، لیکن کھائیں ضرور، تاکہ آپ کے پیٹ میں کچھ لقمہ جائے اور آپ صحت مند رہیں۔ کھائیں گے نہیں تو کمزور پڑ جائیں گے۔ بہت اہم یہ نقطہ ہے کہ لازم است غذا را بے انداز نیاز دا سفرے بھی گزارد، ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ غذا کو، طعام کو، کھانے کی چیز کو اپنے ضرورت کے مطابق اپنی پلیٹ میں ڈالیں۔ جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے اتنا ہی آپ پلیٹ میں لے لیں۔ وتا آخر آرام و با حوصلے بھی خورد، اور آخر تک اس کو آرام کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی ملا بابا حل بابا شروع ہو جاؤ اسپیڈ کے ساتھ، 200 کی اسپیڈ لگا لو، نہیں، جیسے ہی مل جائے آرام کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کھانا شروع کر دیں، لیکن آداب کے ساتھ، دعائے تام پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، ہاتھ دھو کر آئیں، وہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں۔ و ظرف غزارہ کاملاً بنان تمیز کناد، اور چاچا مجتہد نہیں بنو، ابھی میں پڑھا رہا ہوں، ابھی جب اس استاد نہیں بنے، جب استاد بنو گے نا پھر آپ ترجمے کی دھجیاں اڑا دینا، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ و ظرف غزارہ کاملاً بنان تمیز کناد، تمیز کہتے ہیں صفائی کو، فارسی کے اندر کہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کیا کریں، غذا والے برتن کو، جس برتن میں کھانا آیا ہے اس برتن کو نان کے ذریعے، روٹی کے ذریعے بالکل صاف کر لیں، آخر میں ایسا چمکا دیں کہ اگلے دھونے والوں کو ضرورت نہ پڑے، ایسا بالکل چمکا دیں، بالکل صاف کر دیں اس طرح سے۔ آن نان را بھی خورد، اور اس نان کے ذریعے، اس لقمے کے ذریعے، اس روٹی کے ذریعے اس پلیٹ کو پورے کو صاف کر کے پھر اس کو پھینکیں نہیں، ایسا نہ ہو کہ پلیٹ صاف کر دے کہ میں نے کھایا ہوا ہے پتہ نہیں نیچے کیا کیا تھا بس اس کو پھینک دیں، نہیں، اس لقمے کو کھا لیں۔ پھر اگر پلیٹ میں سالن بچ گیا ہے، یا آخر جو تہہ بچ جاتی ہے سالن کی نا، سالن کی جو تہہ بچ جاتی ہے آخر میں، تو روٹی کا لقمہ اٹھائیں اور اس سے پورا اس سالن کی تہہ کو کیا کریں، پورا کر دیں، صاف کر دیں، یہاں تک کہ بالکل چمک جائے، صاف اور ستھرا نظر آئے وہ۔ وقاشق خود را بے ظرف غذائی کے چند نفر باید از آنن استفادے کند، اور اس طرح سے اگر ایک برتن میں چند بندے کھا رہے ہیں، چند افراد کھا رہے ہیں، تو سارے مل کر اس سے استفادہ کریں۔ یا ایک دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے غربت میں، کہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی چمچ سے سارے بار باری کھا رہے ہوتے ہیں، خود کھاتا ہے، یا عموماً والدہ ایسے کرتی ہے، ماں جو ہوتی ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ سے کر رہی ہوتی ہے، جیسے ابھی ہونٹ بنا رہے ہیں آگئے حسن ادھر، شاید اس کو ماں ایسے کھلاتی تھی، تو وہ کیا کرتی ہے، ایک بچے کو کھلاتی ہے، پھر دوسرے بچے کو کھلاتی ہے، پھر تیسرے بچے کو کھلاتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ خود بھی کھا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے اجتماعی کھانے کے اندر اگر ایک چمچ ہے، اگرچہ یہ صحت کے خلاف ہے، صحت کے لیے کہ آپ الگ الگ اپنا چمچ رکھیں، یہاں پر تو الحمدللہ آپ کے لیے الگ الگ چمچ ہوتا ہے، لیکن بالفرض اگر ایسا ہو جائے، کہیں نہ کہیں ایسا موقع آ جائے، ایسا موقع آ جائے آپ کو درپیش، تو کیا کریں، اگر ایک ہی برتن میں چند افراد ہیں تو سارے مل کر استفادہ کریں، وہاں پر لڑائی نہیں کریں، وہاں پر ایسے نہیں کریں بھئی آپ پیچھے، اس کا ہاتھ آگے ایک لقمہ توڑ رہا ہے، اس کو دھکا دے کر آپ اپنا لقمہ توڑنا شروع کر دیں، نہیں، ایک ایسے ہوتا ہے نا کہ اس میں چابی کے اندر روٹی ہوتی ہے، ایک ساتھ ہوتی ہے، آپ کا سالن الگ الگ ہے لیکن روٹی ایک ساتھ رکھی ہوئی ہے، یہاں پر تو آپ کو الگ الگ دی جاتی ہے لیکن بالفرض ایک ساتھ رکھی ہوئی ہے،
تو ایسا نہیں کہ ایک اگر لقمہ توڑ رہا ہے اس کو توڑنے دیں، اس کا انتظار کریں، ہاں وہ توڑ لے اس کے بعد آپ اپنا لقمہ توڑیں، یعنی ایک ساتھ مل کر استفادہ کریں کھانے سے۔ وارد نسازد و غذا را بے گونئی در دہان بگزارت تا بر زمین نہ رزت۔ ہاں اسی طرح سے آپ اجتماعی طور پر کھا رہے ہیں، اس طرح سے کھائیں کہ وہ جتنا کچھ ہے کھانا وہ سارا آپ کھائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اگر چند بندے کھا رہے تھے باقی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ بچ گئے تھوڑا سا بچتا ہے تو اس کو آپ پھینک دیں، نہیں، اس کو پورا کریں آپ۔ انہوں نے بے ادبی کی ہے، آپ بے ادبی نہ دکھائیں، یعنی ایک نے اگر بے ادبی دکھا دی ہے، دو نے بے ادبی دکھا دی ہے، تین نے اگر بے ادبی دکھا دی ہے جو آپ کے ساتھ تھے، اب ان کے ساتھ لڑائی شروع نہیں کرو۔ آپ اگر ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دو گے اس کا مطلب آپ بھی ان جیسے ہو گئے۔ اب آپ کیا کرو، آپ ادب دکھاؤ، آپ یہاں پر آداب کا خیال رکھو، کیا کرو، جو تھوڑا کچھ بچا ہوا ہے یا پلیٹ میں لگا ہوا ہے اس کو صاف کر کے کھا لو اور جا کر پلیٹ دھو لو۔ اس میں انسان چھوٹا نہیں ہوتا یا بے عزتی انسان کی نہیں ہوتی اس سے، بلکہ اس سے انسان کی شخصیت بڑی ہوتی ہے۔ یہ نا کہ کھانے کے وقت انسان پہچانا جاتا ہے، کھانے کے وقت بندہ پہچانا جاتا ہے کہ کون پلیٹ دھو رہا ہے کون پلیٹ نہیں دھو رہا۔ کھانے کے وقت بندہ پہچانا جاتا ہے کہ کون دودھ کا گلاس دھوتا ہے اور کون نہیں دھوتا۔ 12واں اگر درمو کی غذا میں خواہد و صرفے و عد سے بکنین دستمال جلوِ دہان خود بھی غیرت۔ اگر آپ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے وقت اگر آپ کو کھانا لگ جاتا ہے، ہوتا ہے، اور یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، کھانا کھاتے وقت اگر روٹی کا لقمہ آپ عموماً جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے جیسے بوڑھے، داڑھی میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سالن گر گیا یا آپ کی یہاں پر تھوڑی میں سالن آ گیا، ٹھیک ہے، گر گیا نیچے، تو کیا کریں، دستمال اٹھائیں، رومال اٹھائیں اور اس سے اس کو کیا کر لیں، صاف کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آخر تک وہ چمکتا رہے سارے دیکھتے رہیں کہ یہ اس نے ماشاءاللہ اپنے ساتھ ساتھ ہونٹوں کو بھی کھلا رہا ہے، پیٹ کو بھی کھلا رہا ہے، مونچھوں کو بھی کھلا رہا ہے، صحیح ہے نہیں، اگر گرتا ہے تو اس کو دستمال یا رومال کے ذریعے صاف کر دیں۔ اسی طرح سے اگر نیچے گرتا ہے کھانا کھا رہے تھے آپ سے نیچے گر گیا کھانا، جو آپ کے حصے میں کھانا گرا ہے اس کو صاف کر کے پھر اٹھائیں، یہ آداب میں سے، ہاں، یعنی نہیں اٹھاتے، جس حصے میں آپ بیٹھے تھے، جس حصے میں آپ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، آپ کے حصے میں جو گرا تھا اس کو صاف کر لیں، اور آگے دیکھیں کہ آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے صاف نہیں کیا، اب آپ کہتے ہیں بھائی اس نے صاف نہیں کیا، میں بھی صاف نہیں کرتا، نہیں، صاف کر لو، صاف کر لو، مسئلہ نہیں ہے، کیا ہوتا ہے اس سے آپ کی شخصیت بڑی ہو جائے گی۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ان چیزوں سے انسان، ہمیں یہ چیزیں معمولی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو بڑی شخصیت جو بنتی ہے نا، جو بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں، بڑی شخصیت انسان کی بنتی ہے، وہ ان چیزوں سے بنتی ہے جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بہت ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد پینے کے آداب آئیں گے، آپ پھر دیکھیے گا، پھر چلنے کے آداب آئیں گے، کہ یہ چیزیں جو ہیں نا، ہم عام طور پر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، عموماً ان چیزوں کو ایسے سمجھ رہتے ہیں، ہم ایسے روٹین چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کے اندر بھی شریعت نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ آپ کیا کیا کریں۔ دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، کتنا خوبصورت دین اسلام ہے ہمارا، یہاں تک کہ جو لقمے روٹی کے گر گئے ہیں اس کو بھی کہہ رہے کہ آپ کیا کریں، صاف کریں۔ مبادا ذرات آب دہان بے سفرے و صورت دیگران بے رزید، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کھا رہے ہوں اور آپ کے کھانے کے جو ذرات ہیں یا آواز ہے دوسروں کو پہنچ رہی ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان ایسے کھا رہا ہوتا ہے کہ اس کے لقمے اگلے کے منہ میں لگ رہے ہوتے ہیں، اس کا لاب دہن، کھانے کا جو ہوتا ہے نا، پانی بنتا ہے اندر، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو زبان پانی چھوڑتی ہے، زبان سے جو پانی نکل رہا ہوتا ہے نا، اس سے بعض کھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جو تھوکیں ہوتی ہیں یا جو پانی کے ذرات ہوتے ہیں وہ سامنے والے کو لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز دیکھیں، اب دیکھیں معمولی سی چیزیں، مبادا ذرات آب دہان بے سفرئی و صورت دیگران را
نہ بریزت. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کھا رہے ہوں تو آپ کے کھاتے وقت جو لاب دہن یا منہ کے جو ذرات ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ دسترخوان پر نیچے گر جائیں. ایسا ہوتا ہے کھا رہا ہوتا ہے نیچے گر جاتا ہے کھانا, ہوتا ہے نا اسے. یا کھا رہا ہوتا ہے انسان کے اگلا بندہ بیٹھا ہوا اس سے بات بھی کر رہا ہے اور بات کرتے وقت اگلے کے منہ میں تھوکے لگ رہی ہیں, سارے کھانا اگلے کے منہ میں لگ رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ کھائیں گے تو اگلے کا پھر چہرہ بھی آپ کو دھونا پڑے گا. یہ بے ادبی ہے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس کے ذرات نہ سفرے میں گریں, دسترخوان میں گریں, نہ اگلے کے چہرے پر لگیں. لازم است غذا خوردن در زمان معین باشد. ضروری ہے, لازم ہے, واجب ہے کہ کھانا کھانے کا جو وقت ہے وہ معین ہونا چاہیے آپ کا. حسن حیدر بند کرو. لازم ہے, واجب ہے کہ کھانا کھانے کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ معین, مقرر ہونا چاہیے. جیسے آپ کا یہاں پر شیڈول ایک بنا ہوا ہے, اسی شیڈول سے آپ کو کھلایا جاتا ہے اور اسی شیڈول میں آپ کھاتے ہیں. کبھی کبھی وسیم بے نظمی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کھانا لیٹ ہو جاتا ہے. جیسے آج اس نے بے نظمی کی, ابھی تک نے آٹا نہیں دیا. ایسے ہی ہے نا, آپ کو بھی کہا بھی کہ بھیج دو, بس اس کی بے نظمی آئے گی, پتہ چلے گا آپ کو. اس کا وقت کیا ہو, کھانے کا معین ہو. نہ در زمان ہا گوناگون, ایسا نہ ہو کہ مختلف کھانا, جب بھی فری ہو کھانا کھانے کے لیے, روٹی پڑی ہو, جب بھی فری ہو بس شروع ہو جاؤ. گھر میں ایسے ہوتے تھے نا, جب بھی گھر سے باہر سے کھل کر آ گئے, 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ, جیسے ڈھور کھا رہا ہے. نہیں, وقت تو معین ہو. اس کا فائدہ, آپ صحت مند رہیں گے, آپ کی صحت اچھی رہے گی, آپ کو کھانا فائدہ دے گا. ایسا نہ ہو کہ جب بھی کھانا کھانے کا جو وقت ہوتا ہے معین کس کا نہیں ہوتا؟ بھینس کا. بھینس ہر وقت اپنا منہ چلاتی رہتی ہے, ہلاتی رہتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بھینس کی طرح ہر وقت منہ ہلاتے رہیں. زیرا بی نظمی در زمان غذا خوردن یکی از عوامل بیماری معدہ محسوب شود. کیونکہ مختلف زمانوں کے اندر کھانا کھانے کی بے نظمی, مختلف زمانوں کے اندر جب انسان کھانا کھاتا ہے, یعنی کوئی وقت معین نہیں ہوتا ہے, تو اس سے بے نظمی پیدا ہوتی ہے. اور اس بے نظمی کا شکار کون ہوتا ہے؟ اس بے نظمی کی وجہ سے انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بیماری انسان کے اندر معدے کی بیماری ہو جاتی ہے. یہ معدے کا مریض ہو جاتا ہے. کبھی اس کو قبض ہو جاتا ہے, کبھی اس کو موشن ہو جائیں گے آپ کو, کبھی آپ کو سر میں درد ہو جائے گا, کبھی آپ کو پیٹ میں درد ہو جائے گا. یہ چیزیں ہو جائیں گی. یہ معدے کی خرابی کی علامت ہے. ابھی آپ اکثر انسان دیکھیں, ہم اپنا چیک اپ کرائیں, اکثر کو ڈاکٹر یہ کہے گا کہ اپنا معدہ آپ کا ٹھیک نہیں, معدہ خراب ہے. کیوں؟ معدے کی خرابی کی علامت ایک ہی ہے کہ انسان آداب کا خیال نہیں رکھتا, کھانے کے وقت آداب کا خیال نہیں رکھتا. یہ ساری چیزیں نظر میں ہیں, یعنی یہ ساری چیزیں انسان کھانے کے وقت خیال رکھنی چاہیے. ساری چیزیں جتنی پہلے بتائی ہیں اور جتنی ابھی بتائی جا رہی ہیں. از نظر اسلام شبان روزی 2 بار غذا خوردن مناسب است. اسلام کی نگاہ میں ایک دن کے اندر 2 دفعہ کھانا کھانا یہ مناسب ہے. لیکن ہم کتنی دفعہ کھاتے ہیں؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ بھوک لگی ہمیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود, الاکل فی السوق دناءۃ. بازار میں کھانا کھانا نہایت پستی کی علامت ہے. بازار میں کھانا, بازاری کھانا جو ہوتا ہے نا, بازار میں, گلیوں میں, جہاں شہر میں جاتے ہیں آپ, ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں, یا بازار میں سڑک میں کوئی دکان لگی ہوئی ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کھا رہے ہوتے ہیں. کہ رسول خدا فرماتے ہیں شہر کی جو گلی ہے یا شہر کی جو بازار ہے, سڑک ہے, جس کے اندر آپ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں, یہ عمل انسان کو پست کر دیتا ہے, انسان کی شخصیت گرا دیتا ہے. پھر بھی آپ لے لیں, وہاں سے لے کر آئیں, آپ آرام سے آ کر گھر کھا لیں. یا جیسے ایک طریقہ ہوتا ہے بیٹھنے کا, بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں سائڈوں پر,
ایسے کھا لیں. لیکن یہ دناعت ہے، پستی ہے. الاکل فی السوق دناعت، بازار کے اندر کھڑے ہو کر کھانا یہ پستی کی علامت ہے. وہاں سے لے کر آئے گئے فروٹ، یہاں ادھر کھڑے ہو کر کھا رہے ہوں گے، دودھ بھی کھڑے ہو کر پی رہے ہوں گے راستوں کے اندر، مدرسے کے راستوں میں ایسے ہوتا ہے نا. وہاں سے ادھر سے پلیٹ خالی نہیں ہوتی، پلیٹ میں بھی سالن پڑا ہوتا ہے، وہ ادھر اس کے ساتھ نلکے کے ساتھ کھڑا ہو کر وہاں سے کھا رہا ہوتا ہے. بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ایک پلیٹ صاف کر رہا ہوں. بھئی پلیٹ صاف آپ وہاں پر کرتے دسترخوان میں. یہ پستی ہے، اس سے انسان کی شخصیت گر جاتی ہے، اس سے انسان حقیر ہو جاتا ہے، اس سے انسان کی شخصیت چھوٹی ہو جاتی ہے، دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے، اور انسان بے نظمی کا شکار ہو جاتا ہے. کھانا کھائیں، اپنی پلیٹ جب تک صاف نہیں ہوتی تب تک وہاں سے اٹھیں ہی نہیں اٹھیں وہاں سے. پلیٹ صاف کر کے، سالن کی، روٹی کی پوری پلیٹ صاف کر کے پھر اٹھیں. وہاں پر کوئی کھا نہ رہا ہو راستے میں، یہ دناعت ہے، یہ پستی ہے. امام صادق علیہ السلام فرمود لا تأکل وانت تمشی، ہرگز نہیں کھائیں جب آپ چل رہے ہوں. جب چل رہے ہوں اس وقت کھایا نہیں کریں کوئی بھی چیز اس وقت کھایا نہیں کریں، بالخصوص جب چل رہے ہیں آپ. چلتے ہوئے چیز نہیں کھائیں، کھانے والی چیز کوئی بھی چلتے ہوئے نہیں کھائیں. وَأَنْتَ تَمْشِي إِلَّا أَن تَسْتُرَّ إِلَىٰ ذَلِكَ، مگر یہ کہ آپ کی اس چیز کو کھانے کی کوئی عذر آپ کے پاس موجود ہے، آپ مجبور ہیں کہ اور کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں. جیسے آپ کا وقفہ ہوتا ہے، مختصر وقفہ ہوتا ہے 10 منٹ کا، آپ ادھر سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، وہاں سے چیزیں خریدتے ہیں، ٹرافی منہ میں ڈالتے ہیں اور پھر بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مجبوری ختم بھی کر سکتے ہیں آپ. ادھر آ کر وہاں سے منہ میں ڈالیں، ادھر آ کر بیٹھ جائیں. تو کلاس میں آپ منہ میں ڈال دینا، پرچک پرچک نہیں کریں، آپ آواز نہیں نکالیں، مطلب ٹرافی ڈالیں، کیونکہ ٹرافی ایک انرجی ہے. جو آپ کوئی چیز کھاتے ہیں نا، میٹھی چیز کوئی بھی، یہ انرجی بحال کرتی ہے انسان کی. میٹھی کوئی بھی چیز ہو، اس سے انسان کی انرجی بحال ہوتی ہے، نیند نہیں آتی انسان کو، اور انسان اس سے کیا ہوتا ہے، ایک توانائی دوبارہ انسان کے اندر آ جاتی ہے. اس سے نیند انسان کو نہیں آتی، انرجی آتی ہے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کا وقفہ رکھا ہی اس لیے تاکہ آپ فریش ہوں، ذہن آپ کا فریش ہو. از لقمہ حرام و غذا شبہ ناک باید اجتناب کرتا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں حرام کا لقمہ مل سکتا ہے، یا شبہ ہے، آپ کو شک ہے کہ یہ جو بندہ میں کھانا کھا رہا ہوں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی کمائی ٹھیک نہیں ہے، اس کا پیسہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر اجتناب کریں کھانے سے، وہاں نہیں کھائیں. یہ ادب سے وہاں کھانا نہیں کھائیں کہ اس کی کمائی ٹھیک نہیں ہے. یہاں تک کہ اپنے گھر کی، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر کی کمائی ٹھیک نہیں ہے، میرے ابا کی کمائی بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں پر بھی آپ احتیاط کریں. وہ تو صحیح ہو سکتا ہے نا، پکا صحیح نہیں رہا تو اس کو بندہ تنبیہ کر کے، اس کو سمجھا کر صحیح سے پکوا سکتا ہے. لیکن یہ بات ہو رہی ہے حرام خوری کی، کہ ایک چیز آپ کو حرام کھلائی جا رہی ہے، بالفرض چوری کی ہے، چوری کے بالفرض دودھ کسی اور کا آیا تھا، آپ نے اٹھا کر پی لیا. ہاں یعنی شبہ، اگر آپ شبہ کا شکار ہے، اس کو کہتے ہیں شبہ، یعنی آپ کو اگر یقین نہیں ہے کہ یہ میری چیز پڑی ہے، میری یا کسی اور کی ہے، اس وقت تک اس کو ہاتھ نہیں لگائیں جب تک سب سے معلوم نہیں کر لیں. اگر آپ نے پی لیا تو یہ آپ کے لیے حرام ہے، اگر اس کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ راضی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے. تو اس کو پہلے آپ کیا کریں، جب بھی یہ کوئی چیز، آپ جیسے دودھ آتا ہے نا، سب کا دودھ ایک ساتھ آتا ہے، گلاس میں پڑا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کس کے ساتھ دودھ ہے، تو وہاں سے آپ پتہ کریں. آپ کو شک ہے نا، اگلے بندے سے پوچھیں بھئی یہ آپ کا گلاس تو نہیں ہے، آپ کے گھر سے آیا ہے، ممکن ہے آپ کا گلاس ہو، کس کا دودھ ہے، سب سے پتہ کریں، کسی کا نہیں ہے تو پھر ماشاء اللہ. شبہ غذا کمتر و سبکتر خورد شود، جس غذا میں آپ کو شبہ ہے
کہ یہ تھوڑی باسی ہے، پرانی ہے، کل والی غذا ہے، کوشش کریں اس کو کم کھائیں، کوشش کریں اس کو کیا کریں، کم کھائیں، تاکہ آپ کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ کرے۔ آگے بھی کچھ آداب ہیں اس کے کھانا کھانے کے، انشاءاللہ یہ چل رہے ہیں، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ خدا تعالی سے دعا گو ہیں پروردگار عالم ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آداب کے ساتھ کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار